अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई और आपने अगर यूट्यूब पे फोर्थ क्लास के सारे पेपर देख लिए हैं तो आप गलत हैं। आपके मार्क्स कल कट सकते हैं, आपका कोई ना कोई सवाल रह सकता है। तो अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर मुझे ना कहना कि मेरा ये क्वेश्चन रह गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे सारे पेपर नहीं हैं। आपको पता है एक पेपर नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा पेपर होते हैं। तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे सारे पेपर मौजूद नहीं हैं। तो अगर आपने मुकम्मल पेपर करना है तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। और क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम पेपर के एमसीक्यूज़ और जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर है वो सारा करवाया गया है। तो आपने इस वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, थैंक्स का कमेंट करना है और दोस्तों को भी बताना है कि देखें हमारी ये चीज़ रह गई थी, आप भी कर लो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगी लास्ट होप स्टडी में मिलेगी आपको मुकम्मल ऑथेंटिक न्यूज़ और आपके सारे पेपर। तो चलें शुरू करते हैं। और बेटा इससे पहले कि मैं आपको पेपर की तरफ लेके जाऊं, आपको बता दूं कि आपके 10 एमसीक्यूज़ होंगे। पेपर में 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो 20 नंबर के होंगे, और बाकी 3 10-10 नंबर का सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहला 10 नंबर का होगा ख़त, दूसरे 10 नंबर का होगा आपका लिखना है तशरीह, और तीसरा 10 नंबर का आपका मुफ्त के नंबर होंगे। उसमें आपने बस पैराग्राफ को रीड करना होगा सही तलफ़ुज़ के साथ। और इस वीडियो में 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, उन तीनों में से एक आ सकता है और किसी ने भी वो शेयर नहीं किए हुए। तो चलें शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला। इसका सही जवाब है तारीकी के बाद रोशनी होती है। सवाल नंबर 2, तज़कीर बिल्लिहाज बेजान का के दुरुस्त जुमला है मेज़ टूट गया। सवाल डी। सवाल नंबर 3, साबका खुश्क से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त है। इसका जवाब ए, खुश अखलाक, खुश किस्मत, खुश मिजाज। सवाल नंबर 4, इसमें आम वाली फहरिस्त है। इसका सही ऑप्शन है डी, किताब, कलम, बस्ता। सवाल नंबर 5 हमारे पास है हरफ जार के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला। इसका सही जवाब है मुझे अली की किताब मिली। मुझे अली की किताब मिली। सवाल नंबर 6, इल्म का मतलब है जानना, जबकि अलम का मतलब है झंडा। अलम का मतलब है झंडा। सवाल नंबर 7, गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना, दूभर हुआ है जीना। शेर में बयान करदा कैफियत है गर्मी की। गर्मी की। सवाल नंबर 8, आपके सामने एक मोटरसाइकिल सवार की टक्कर गाड़ी से हो गई और वो ज़ख्मी हो गया। ऐसी सूरत हाल में आपका रद्द-ए-अमल होना चाहिए। एम्बुलेंस बुलाएंगे। डी। सवाल नंबर 9, सड़क बंद है, दाएं मुड़ना है, ऐसी हिदायत है ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक के बारे में। सवाल नंबर 10, यहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। दिया गया जुमला नुमाइंदगी करता है हस्पताल की। हस्पताल की। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ टीबी के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। दिया गया जुमला अवेजा होता है। इसका सही जवाब है अस्पताल में। सड़क बंद है, दाएं मुड़ना मना है, ऐसी हिदायत है ट्रैफिक के बारे में। सवाल नंबर 3, घर में अचानक आग भड़क उठे तो ऐसी हंगामी सूरत हाल में आपका रद्द-ए-अमल होना चाहिए। फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। सवाल नंबर 4, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो होगा जिस्म जल जाएंगे जब सर पर साया ना साया होगा। इस शेर में कैफियत है गम की। सवाल नंबर 5, इल्म का मतलब है जानना, जबकि अलम का मतलब है झंडा। सवाल नंबर 6, हरफ जार के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला मुझे अली की किताब मिली। मुझे अली की किताब मिली। सवाल नंबर 7, इसमें ख़ास वाली फहरिस्त है पंजाब, लाहौर। सवाल नंबर 8, साबका अन से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त है अनपढ़, अनजान, अनमोल।
سوال نمبر 9، تذکیر باللحاظ بے جان کے استعمال والا جملہ ہے گلاس گر کر ٹوٹ گیا، گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 10، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے، تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، بچوں کو بروقت پولیو کے قطرے پلائیں، ایسی ہدایت ہے ہسپتال کی۔ سوال نمبر 2، بس میں سوار ہوتے اور اترتے وقت احتیاط کریں، دی گئی ہدایت ہے لاری اڈے کے بارے میں۔ سوال نمبر 3، گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھے تو ایسی ہنگامی صورتحال میں آپ کا رد عمل ہونا چاہیے، فائر بریگیڈ بلائیں گے۔ سوال نمبر 4، گرمی کا ہے زمانہ تم دھوپ میں نہ جانا، اس کا صحیح جواب ہے گرمی کی۔ سوال نمبر 5، چوک کا مطلب ہے چوراہا اور چوک کا معنی ہے غلطی، چوک کا کیا معنی ہے؟ غلطی۔ سوال نمبر 6، حرف جار کے درست استعمال والا جملہ مجھے علی کی کتاب ملی، مجھے علی کی کتاب ملی۔ سوال نمبر 7، اس میں خاص والی فہرست ہے پاکستان، ایران۔ سوال نمبر 8، صاف کان سے بننے والے درست الفاظ کی فہرست ہے ان پڑھ، انجان، انمول۔ سوال نمبر 9، تذکیر باللحاظ بے جان کے استعمال والا جملہ گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 10، لفظ توڑنا کے متضاد استعمال والا جملہ علی اپنے کھلونے کو جوڑتا ہے، علی اپنے کھلونے کو جوڑتا ہے۔ سوال نمبر 1، یہاں پر کینسر کے مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، دیا گیا جملہ نمائندگی کرتا ہے ہسپتال کی۔ سوال نمبر 2، پشاور تا کراچی بس کی روانگی، یہ جو ٹائم ہے ہدایت کے مطابق گاڑی سفر کا آغاز کرتی ہے رات 10 بجے، رات 10 بجے۔ اطلاع ہے کہ آپ کے گاؤں میں سیلاب کا خدشہ ہے، ایسے میں آپ لوگوں کو خطرہ سے آگاہ کریں گے اعلان کروا کے۔ سوال نمبر 4، گرمی کا ہے زمانہ تم دھوپ میں نہ جانا، اس کا صحیح جواب ہے گرمی کی۔ سوال نمبر 5، عالم کا مطلب ہے جاننے والا جبکہ عالم سے مراد ہے دنیا۔ سوال نمبر 6، حرف جار کے استعمال والا جملہ ہے آج پھر امجد چھت پر ہے، آج پھر امجد چھت پر ہے، اس میں خاص والی فہرست ہے پنجاب، لاہور۔ صاف کان سے بننے والے درست الفاظ کی فہرست ہے ان پڑھ، انجان، انمول۔ تذکیر باللحاظ بے جان کے کا درست جملہ ہے میز ٹوٹ گیا۔ متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، یہاں ٹی بی کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، دیا گیا جملہ آویزہ ہے ہسپتال میں۔ بس میں سوار ہوتے وقت اور اترتے وقت احتیاط کریں، دی گئی ہدایت ہے لاری اڈے۔ گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھے تو ایسی ہنگامی صورتحال میں آپ کا رد عمل ہونا چاہیے، فائر بریگیڈ بلائیں گے۔ گرمی کا ہے زمانہ تم دھوپ میں نہ جانا، آتا ہے یوں پسینہ دوبر ہوا ہے جینا، شعر میں بیان کردہ کیفیت گرمی کی ہے۔ عالم کا مطلب جاننے والا اور عالم دنیا۔ حرف جار کے استعمال والا جملہ آج پھر امجد چھت پر ہے، اس میں خاص والی فہرست پاکستان، ایران۔ سابقہ خوش سے بننے والے درست الفاظ کی فہرست خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش قسمت۔ تانی سے بے لحاظ جاندار کے درست فعل والا جملہ احمد گر گیا۔ سوال نمبر 10، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ متضاد الفاظ کے سوال نمبر 1، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ تاریکی کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، تانی سے باللحاظ جاندار کے درست استعمال والا جملہ میز ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 3، سابقہ لا سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست لافانی، لاجواب، لاچار۔ سوال نمبر 4، اس میں عام والی فہرست بستی، محلہ۔
سوال نمبر 5، حرف جار کے استعمال والا جملہ طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا ہے۔ سوال نمبر 6، عالم کا مطلب ہے جاننے والا، جبکہ عالم سے مراد دنیا۔ سوال نمبر 7، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے شعر میں بیان کردہ کیفیت بھلائی کی ہے۔ سوال نمبر 8، گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھے تو ایسی ہنگامی صورتحال میں آپ کا رد عمل فائر بریگیڈ بلائیں گے۔ سوال نمبر 9، بس میں سوار ہوتے اور اترتے وقت احتیاط کریں گے لاری اڈے کے بارے میں۔ بچوں کو بروقت پولیو کے قطرے پلائیں گے، ایسی ہدایت ہسپتال کی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس خط ہے۔ خط 10 نمبر کا ہے اور یہ 2 خط ہیں۔ انہی 2 خط میں سے صبح انشاءاللہ آپ کے پیپر میں ایک خط ضرور آئے گا۔ آپ نے انہی کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے۔ اب خط دیکھتے ہیں ہم۔ ابا جان کے نام خط لکھ کر اپنی صحت کا بتائیں۔ تو آپ نے یہ کمرہ امتحان تاریخ یہ ایسے ہی لکھنا ہے، پیارے ابا جان اور السلام علیکم۔ اس کے بعد پیارے ابا جان السلام علیکم، پیارے ابا جان اور السلام علیکم کے بعد یہ سائن آپ نے ضرور لگانا ہے کیونکہ اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے میری صحت کے بارے میں پوچھا۔ میرے نماہی امتحان ہو رہے تھے اس لیے جلد جواب نہ لکھ سکا۔ آپ کو بتا کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں نماہی امتحان اپنی جماعت میں اول آیا ہوں۔ موسم کی وجہ سے تھوڑا زکام تھا مگر میں پوری طرح پرہیز کر رہا ہوں، انشاءاللہ 1-2 دن تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ والسلام، آپ کا پیارا بیٹا۔ پھر جو نام ہوگا آپ نے وہ نام لکھ دینا ہے۔ دوسرا خط دیکھ لیتے ہیں۔ والدہ کے نام خط لکھیں جس میں ان کی صحت کے بارے میں دریافت کریں۔ امتحانی مرکز، پھر آپ نے یہ ایسے ہی لکھنا ہے، دوبارہ وہی بات، پیاری امی جان اور السلام علیکم کے بعد آپ نے یہ سائن ضرور لگانا ہے۔ پیاری امی جان، آداب کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کل میرا دسمبر ٹیسٹ چل رہا ہے جس وجہ سے آپ کی خیریت معلوم نہیں کر پایا۔ آپ کی صحت اب کیسی ہے اور بخار ٹھیک ہو گیا یا ابھی دوائی کھا رہی ہیں؟ اپنی صحت کا خاص خیال رکھا کریں۔ چھوٹی بہن کو میری طرف سے پیار کیجیے گا۔ شکریہ۔ آپ کا پیارا بیٹا محمد سبحان، جماعت چہارم۔ اور پھر یہ جو آپ کا جو اسکول ہے آپ نے اپنے وہ اسکول کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر کا پھر ہمارے پاس یہ اشعار آ جاتے ہیں۔ یہ 3 اشعار ہیں اور انہی 3 اشعار میں سے صبح آپ کے پیپر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک ضرور آئے گا۔ آپ نے انہی 3 اشعار میں سے کوئی ایک اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اپنا درج ذیل اشعار کو نثر میں تبدیل کریں۔ یہ جو ہے آپ کے پیپر میں ایسے ہی آئے گا۔ آپ نے یہ جو اس کا آنسر ہے صرف یہ یاد کرنا ہے اور یہ لکھنا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ اچھا، یہ شعر ایسے ہی آپ کے پیپر میں آئے گا، آپ نے یہ اس کا جواب لکھنا ہے۔ شاعر آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اس انداز میں بھیج رہا ہے کہ انہوں نے بے کسوں کی مدد کی، بادشاہ ہو کر فقیری کی زندگی بسر کی، جس پر ان پر سلامتی ہو۔ انہوں نے آپس میں رہنے کے لیے محبت کے گر سکھائے، اغیار کے زخمی کرنے پر بھی انہیں دعائیں دی۔ ان پر سلامتی ہو کہ ان کا رہنا سہنا اتنا سادہ تھا کہ ان کے گھر میں سونا چاندی نام کی کوئی چیز نہ تھی بلکہ ٹوٹی بوریا کا اپنا بستر بنا رکھا تھا۔ ان پر سلامتی کہ انہوں نے سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے اور خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ دوسرا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ دوسرا ہے ہمارے پاس دوسرا شعر ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، تاروں بھری رات کیا بنائی دن کو بخشی عجب صفائی، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سامان نئی بات۔
یہ شعر ایسے ہی آپ کے پیپر میں آئے گا، آپ نے اس کا صرف یہ جواب یاد کرنا ہے اور یہ لکھنا ہے۔ جو چیز خدا نے پیدا کی ہے اس میں اسی کی خدائی کا ظہور ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے، اس کی خوبیاں خامیاں سب منفرد ہیں۔ ایک طرف دن کو روشنی بخشی تو دوسری طرف رات کو ستاروں سے بھر دیا، بالکل ایسے ہی دنیا پر موجود ہر موسم کا رنگ روپ خوبیاں جدا جدا ہیں۔ اب یہ تیسرا شعر ہے ہمارے پاس۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، روشن آنکھیں بنائیں دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو، دو ہونٹ دیے منہ سے بولیں شکر اس کا کریں زباں کھولیں، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ یہ شعر ایسے ہی آپ کے پیپر میں آئے گا، آپ نے اس کا صرف یہ جواب یاد کرنا ہے اور یہ لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ بیل اور گھوڑے پیدا کیے، اس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا کر کے بنایا، دیکھنے کو دو دو روشن آنکھیں عطا کی تاکہ ہم اس کی قدرت کی بہار دیکھیں، منہ سے بولنے کے لیے دو ہونٹ دیے تاکہ ہم زبان سے اس کا شکر ادا کریں، اس نے ہر چیز کو نادر بنایا، نادر کا مطلب قیمتی نایاب ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی و قادر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ 10 نمبر کا پھر یہ پیراگراف کو درست الفاظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ بھی ہمارے پاس 3 ہیں، تو آپ نے انہی 3 کو اچھے طریقے سے 1-2 بار سن لینا ہے اور یہ پھر آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائے گا۔ پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے، پانی کی ندی کے ارد گرد جھاڑیوں کے جھنڈ تھے، جنگل میں سرسبز و شاداب پھلدار درخت بھی تھے، ان میں بادام اخروٹ اور خوبانی کے درخت بھی شامل تھے، پھولوں کی بہتات کی وجہ سے جگہ جگہ شہد کے چھتے لگے ہوئے تھے، جنگل میں ایک ریچھ اور ایک گلہری بھی رہتے تھے، گلہری ایک محنتی جانور ہے، وہ دن بھر ادھر ادھر بھاگ کر بادام اخروٹ اور شہد کا ذخیرہ کرتی ہے تاکہ برے وقت پر کام آ سکے۔ ایک دن ریچھ بھٹکتا ہوا خوراک کی تلاش میں آ نکلا، اس نے وہاں بہت سے بادام اخروٹ اور شہد کا ذخیرہ دیکھا، اس نے گلہری سے کہا ان میں سے کچھ شہد مجھے دے دو، گلہری نے انکار کیا اور کہا یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ دوسرا پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ بہت تیز تھی، 2 مسلمان بھائی سائیکل پر سوار ایک قصبے کی طرف جا رہے تھے، اچانک ایک ہندو لڑکا ان کی سائیکل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا، دونوں بھائی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے لڑکے کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد جو دوا لکھ کر دی وہ قریبی دواخانوں سے نہ ملی، پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دوا 14 کلومیٹر دور واقع شہر کے دواخانے سے ملے گی۔ دونوں بھائیوں نے فاصلے کی پرواہ کیے بغیر شہر سے دوا لا کر دی۔ یہ دونوں بھائی عزیز احمد اور سردار احمد تھے، یہ وہی عزیز احمد ہیں جنہیں ہم میجر عزیز کے نام سے جانتے ہیں، یہ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور حکومت نے انہیں نشان حیدر سے نوازا۔ پیراگراف نمبر 3۔ کورونا ایک پھیلنے والی بیماری ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی، پاکستان میں بھی یہ بیماری پھیلنے لگی، مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش نہ رہی، تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بند کر دیے گئے، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، گلی بازار اور سڑکیں ویران ہو گئیں، خوف و ہراس پھیل گیا، جو روزی کما کر کھاتے تھے ان کا کام ملنا بند ہو گیا، ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ ان حالات میں خدمت خلق کی تنظیم کے لوگ میدان میں آئے۔